बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान असगर रज़ा नकवी कायम टीवी की स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन में आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हमारे साथ मौलाना सज्जाद शब्बीर साहब मौजूद हैं। आइए उनकी तरफ चलते हैं और उनसे रमज़ान के मौज़ू पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा आपसे सवाल ये है कि जैसे अगर कोई बीमार हो या किसी की तबीयत ख़राब हो तो वो लोग रोज़ा कैसे रखें? हाँ, ये बहुत अहम सवाल है बेटा, क्योंकि बहुत से लोग बीमार होते हैं। किसी को ब्लड प्रेशर होता है, किसी अंकल को जो है आपकी शुगर होती है, कोई रोज़ा नहीं रख सकते हैं। तो बेटा, जो पहली बात तो प्यारे बच्चों ये समझो कि जो जानबूझ के रोज़ा छोड़ता है ना, वो सख्त गुनाहगार है। ठीक है ना। रोज़ा तोड़ने का जो है वो कफ़ारा हम बाद में बताएंगे। जो जानबूझ के रोज़ा छोड़ता है, एक तो रोज़ा छोड़ता है वो रखता ही नहीं है, बिल्कुल सेहतमंद है, रोज़ा नहीं रखता। एक वो है जो रोज़ा रखता है और जानबूझ के वो रोज़ा तोड़ देता है। एक वो है जो बीमारी के आलम में रोज़ा तोड़ता है। तो सबके तरीक़ेकार जो हैं वो अलग अलग हैं। अब आते हैं, कोई बच्चा है, देखें अल्लाह जो है वो क़ादिर है। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि इंसान गुनाह कर देता है, उसे मालूम नहीं होता, फिर वो तौबा करता है तो अल्लाह उसकी तौबा कबूल कर, इसलिए कि उसे पता ही नहीं था। अब कोई बच्चा जो है उसे ख़याल ही नहीं है कि मैं जो है रोज़े से हूँ, वो भूल चुका है। और वो आया, उसने फ़ौरन फ्रिज खोला और बोतल निकाली और मुंह में लगा ली। अभी वो पी रहा था, उसको ख़याल आ रहे मुझे तो रोज़ा है। तो हमारे मुज्तहिदीन ने ये कहा है कि उसका रोज़ा नहीं टूटा, इसलिए कि उसके दिमाग में ही नहीं था, उसके जहन में नहीं था। इसलिए कि अल्लाह जो है वो कुदरत रखता है, रहम करने वाला है, वो ख़ताओं को माफ़ करने वाला है। तो और जो जानबूझ के करेगा उसका रोज़ा बातिल हो जाएगा, टूट जाएगा। तो बच्चे ज़्यादातर अक्सरियत मैंने देखी है कि वो रमज़ान में जब खेल कूद के आते हैं ना, तो प्यास का गलबा होता है, उनके जहन से ये निकल जाता है कि हमें रोज़ा है। तो कभी भी पहले तो जहन में ये रखें कि भाई ये रमज़ान का महीना है, हम खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, हॉकी खेल रहे हैं, फ़ुटबॉल खेल रहे हैं, ये तो, मगर ये कि रोज़े को जहन से ना निकालें। और अगर जानबूझ के आप पानी पिएंगे तो आपका रोज़ा ख़त्म हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, टूट जाएगा, सवाब भी ख़त्म हो जाएगा। और अगर बेख़याली में करेंगे तो आपका रोज़ा सही रहेगा। अब कोई ये ना करे कि जानबूझ के पानी पी ले और कहे कि मौलाना साहब ने तो कहा था कि नहीं, रोज़ा तो सही है। जानबूझ करने वाला रोज़ा जो है वो बातिल हो जाएगा। और जो अगर गलतफ़हमी में किसी बच्चे ने पानी पी लिया है तो वो तौबा कर लेगा, तो रोज़ा उसका बिल्कुल सही होगा। ठीक है ना। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। अब मैं आपसे दूसरा सवाल ये करना चाहता हूँ कि जैसे जो लोग सफ़र में होते हैं तो वो लोग रोज़ा कैसे रखें? देखें, एक चीज़ तो ये हमारे फ़िक़्ह जाफ़रिया में एक चीज़ ये है कि हमारे यहाँ ला इकराहा फ़िद्दीन, कुरान ने कहा ना, दीन में कोई सख्ती नहीं है, कोई जबर नहीं है दीन में। जब दीन में जबर नहीं है तो हमारे मुज्तहिदीन ने एक पैमाना तय किया है। वो पैमाना ये है कि अगर आप अपने शहर से 28 किलोमीटर से ज़्यादा आगे जा रहे हैं तो आपका रोज़ा जो है वो क़स्र हो गया। क़स्र यानी ख़त्म हो गया। अब उसके बाद उसको ये नहीं है कि आपको रोज़ा माफ़ हो गया, कि आप अचानक आपको सफ़र में जाना पड़ा, तो आपको उसकी क़ज़ा लाजिम करनी है। रमज़ान के बाद आप उसको रोज़ा जो है रख सकते हैं। हमारे यहाँ ईद पे रोज़ा नहीं रख सकते, हराम है ईदैन पे, न बकरीद, ईद और दूसरे आशूर के दिन हमारे यहाँ रोज़ा जो है हराम है। बाकी दिनों में उसको आप उसकी क़ज़ा जो है आप पर लाजिम है। तो हमारे यहाँ ऐसे जैसे रोज़ा है ना बेटा, कि बच्चों आप सुने ये कि जैसे हमारे यहाँ रोज़ा है कि आप 28 किलोमीटर से ज़्यादा आगे चले गए तो हमारे यहाँ रोज़ा जो है वो क़स्र हो जाता है। इसी तरीक़े से नमाज भी हमारे यहाँ क़स्र हो जाती है कि हम अगर सफ़र पे हैं और दिन का तयन है कि इतने दिन अगर हमें रहना है तो हमें वहाँ नमाज आधी पढ़नी है, सिवाय मगरिब के और सुबह की नमाज के। ज़ोहर असर की नमाज़ वहाँ 2-2 रकात हो जाती है। तो हमारे यहाँ क़स्र होता है रोज़ा, और उसकी फिर क़ज़ा जो है वो लाजमी जो है करनी होती है। रोज़ा किसी भी सूरत में माफ़ नहीं है, माँ सिवाय कि कोई बीमार है
یا ڈاکٹر نے آپ کے بابا کو یا ماما کو منع کیا ہے کہ روزہ نہیں رکھیں، اگر ڈاکٹر اور طبیب منع کر دے بیٹا تو پھر روزہ نہیں رکھ سکتے، مگر جان بوجھ کے روزے کو ترک کرنا سخت ترین گناہ ہے۔ شکریہ مولانا صاحب، آپ نے اس سوال کا بہت اچھا جواب دیا۔ جی ناظرین، اب اسی کے ساتھ ہمارا بریک کا وقت ہو جاتا ہے، دیکھتے رہیے قائم ٹی وی۔ جی ناظرین، اب بریک سے واپس آ چکے ہیں۔ اب میں مولانا صاحب سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے ایک انکل کو دیکھا ہے کہ نا وہ انہیلر لیتے ہیں، روزے کے وقت انہوں نے انہیلر لیا ہے، تو کیا روزے کے وقت وہ انہیلر لے سکتے ہیں؟ بیٹا یہ دیکھو، جو انکل کو جن کو آپ نے دیکھا نا وہ انہیلر لے رہے تھے، انہیلر جو ہے وہ ایک ایئر ہے جو کہ سانس کی نالیوں کو جو ہے نا وہ نرم کرتی ہے۔ تو آیت اللہ سستانی نے فرمایا ہے کہ ہر وہ چیز جو معدے میں نہ جائے، ہمارے فقہ جعفریہ میں وہ چیز جو معدے میں جائے گی نا وہ اس سے روزہ باطل ہو جائے گا، مگر اگر یہ انہیلر لے رہے ہیں اور انہیلر معدے میں نہیں جا رہا، یعنی معدے میں جو جائے گی تو اس کو تقویت ملتی ہے نا، غذا ملتی ہے، تو جو چیز معدے میں جائے گی روزہ باطل ہو جائے گا۔ اگر انہیلر لے رہے ہیں، وہ آپ نے انکل کو دیکھا کہ انکل جو ہے وہ انہیلر لے رہے ہیں، ان کو استھما بہت زیادہ ہے، اور آج کل پوری دنیا میں استھما کا ہر تیسرا پیشنٹ جو ہے بیٹا نظر آتا ہے، تو اگر وہ استھما کے پیشنٹ ہے وہ انہیلر لے رہے ہیں اور وہ ایئر لے رہے ہیں اور ایئر جو ہے وہ معدے میں نہیں جا رہی تو ان کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ اگر وہ انہیلر معدے میں جائے گی تو ان کا روزہ جو ہے باطل ہو جائے گا۔ مجھے لگتا ہے کہ انہیلر ایک ایئر ہے شاید، اور وہ ایئر سے جو ہے وہ ان کی نالی جو ہے وہ نرم ہوتی ہے، تو لہٰذا وہ لے سکتے ہیں انہیلر، ٹھیک ہے نا۔ اگر معدے میں جائے گا تو پھر ان کا روزہ جو ہے بیٹا وہ باطل ہو جاتا ہے۔ جی مولانا صاحب، آپ نے اس سوال کا بہت اچھا جواب دیا۔ اب میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی بچے کو وامٹ ہو جائے تو اس کا روزہ ختم تو نہیں ہوتا؟ ہاں، یہ تو بچے جان بوجھ کے بھی اپکائیاں لیتے ہیں، میں دیکھتا ہوں نا۔ ہاں تو بیٹا دیکھو، میں نے پہلے آپ سے کیا کہا تھا کہ بچوں اللہ نے دین میں سختی نہیں کی، اللہ نے بڑا آسان سا دین دیا ہے آپ کو نا، ٹھیک ہے نا۔ اتنا آسان سا دین دیا ہے کہ ظہر اثر کو ملا کے پڑھ لیں، مغرب عشاء کو ملا کے پڑھ لیں، اتنا آسان دین دیا ہے، اور روزہ بھی کتنے گھنٹوں کا ہے۔ اچھا، بہت سے بچے جو ہے بہت زیادہ کھانا کھا لیتے ہیں سحری میں، اور جب سحری میں کھا لیتے ہیں اور سو جاتے ہیں نماز پڑھ کے، اور ڈائجسٹو سسٹم ان کا جب موو نہیں کرتا، وہ چلتے نہیں ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ وہ پھر جو ہے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو پھر اگر کوئی خود سے اپکائیاں لے رہا ہے نا، بہت سے بچے ہوتے ہیں جان بوجھ کے اپکائیاں لیتے ہیں، اور جان بوجھ کے جب اپکائیاں لیتے ہیں تو جان بوجھ کے اگر وہ اپکائیاں لی اور اس سے الٹی آ گئی تو روزہ باطل ہو گیا۔ مگر اگر قدرتاً الٹی آ گئی ہے، وومٹ ہو گیا ہے، اور وومٹ سے جو کھایا تھا نکل گیا ہے، تو اللہ دیکھ رہا ہے، اس کے لیے انتظام ہے کہ اگر خود بخود الٹی آ جائے تو ہمارے ہاں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مگر اگر کوئی بچہ جان بوجھ کے شرارت کرے گا اور اپکائیاں لے کے الٹی کرے گا تو اس کا روزہ پیارے پیارے بچوں باطل ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر خود بخود آپ کو الٹی آ رہی ہے تو اس سے آپ کا روزہ جو ہے بالکل صحیح ہوگا۔ اور پھر میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ بیٹا کہ سحری میں اور افطار میں اتنا زیادہ مت کھائیں، زیادہ کھانے سے جو ہے وہ کوئی منرل، وہ آپ جو ہے اعتدال والی غذا کھائیں، اچھی غذا کھائیں، کم کھائیں۔ جتنا کم کھائیں گے رمضان میں اتنا جو ہے آپ کا معدہ جو ہے صحیح رہے گا۔ اور دوسری بات پیارے بچوں، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ روزے میں واک ضرور کریں آپ، اس لیے کہ بہت سے بچے کیا کرتے ہیں افطاری کرنے کے بعد جو ہے وہ سو جاتے ہیں نماز پڑھ کے۔ تھوڑا سا جب واک کریں گے نا، جب آپ واک کریں گے تو ڈائجسٹو سسٹم صحیح ہوگا، کھانا جو ہے وہ جو ہے آپ کا معدہ موو کرے گا، جس سے آپ کا ہاضمہ جو ہے وہ درست ہوگا۔ ورنہ اگر آپ صبح کو سحری کی اور سو گئے اور رات کا کھانا کھایا سو گئے تو پھر وومٹ بھی ہوگا، آپ کو پیٹ میں درد بھی ہوگا، معدے میں درد بھی ہوگا۔ اور پھر میں نے پہلے جیسے پروگراموں میں آپ کو بتایا تھا، یہ پکوڑے، یہ سموسے، یہ چیزیں، ان چیزوں سے بیٹا اوائڈ کیجیے، ٹھیک ہے نا۔ ہلکی پھلکی چیزیں کھائیے، جوسز پیجیے، دودھ پئیں،
ٹھیک ہے نا, غذا والی چیز پئیں, منرلس والی چیز پئیں, جس سے آپ کا معدہ ٹھیک رہے, تو پھر وومٹ بھی نہیں ہوگی, الٹی بھی نہیں آئے گی, اور آپ بالکل حشاش بشاش رہیں گے, اور پیاس بھی نہیں لگے گی. تو آپ کے روزے جو ہیں وہ بہترین گزریں گے. اور جب روزے بہترین گزریں گے تو آپ نمازیں بھی بہت اچھی طریقے سے پڑھیں گے. بیٹا پہلے کوشش کیجئے گا, اگر گھر کے قریب کوئی مسجد ہے تو مغرب عشاء کی نماز مسجد میں پڑھیے گا, اس لیے کہ رمضان میں مسجد میں نہ, ویسے بھی حکم ہے کہ مسجد میں ہی پڑھے, مگر رمضان میں تو اور زیادہ ثواب ہے مسجد میں نماز پڑھنے کا. چلو اگر نہیں جا سکتے, فجر میں کوئی شرعی مجبوری ہے تو ظہر اثر وہاں مسجد میں پڑھ لیں, پھر مغرب عشاء پڑھیں, تو اللہ کے گھر میں پڑھیں گے تو بہت زیادہ ثواب ملے گا. اور پھر سب وہاں اور دوست بھی ملیں گے, آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے پیارے اور بھی آئے ہوں گے, اور افطار کے وقت تو مسجد میں ویسے ہی بچے بہت زیادہ ہوتے ہیں, تو آپ کے دوست بھی ملیں گے, گیدرنگ بھی ہو جائے گی. آپ ان سے پوچھیے گا بھئی آج کا روزہ کیسا رہا, وہ آپ سے شیئر کریں گے کہ آپ کا روزہ, جب آپ دوسروں سے شیئر کریں گے تو ایسے حوصلہ بھی بڑھے گا. ٹھیک ہے نا, تو زیادہ تر کوشش کریں کہ افطار نماز مسجد میں ادا کریں, ظہرین کی بھی اور مغربین کی بھی. ٹھیک ہے بیٹا. شکریہ مولانا صاحب, اپنے اس سوال کا بھی بہت اچھا جواب دیا. جی ناظرین, اس کے ساتھ ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. دیکھتے رہیے قائم ٹی وی. فقیروں کا بھی کیا چاہے, جہاں بستی بسا بیٹھے, علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے. فقیروں کا بھی کیا چاہے, جہاں جنت بسا بیٹھے. فراز دار ہو مقتل وہ زندہ ہو کہ صحرا ہو, فراز دار ہو مقتل وہ زندہ ہو کہ صحرا ہو. جلی عشق علی کی شمع اور پروانے آ بیٹھے. کوئی موسم کوئی بھی وقت کوئی بھی علاقہ ہو, کوئی موسم کوئی بھی وقت کوئی بھی علاقہ ہو, جہاں ذکر علی چھیڑا وہاں دیوانے آ بیٹھے. علی والے جہاں چاہے وہیں جنت بنا بیٹھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریف خدا برتر کے لیے, درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے. ناظرین کرام, میں آپ کا میزبان خاور رضا نقوی قائم ٹی وی کی اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آپ جیسے جانتے ہیں کہ ہم ہر ہفتے اور اتوار کو ایک افطار کا ہم نے ایک پروگرام رکھا ہے, جس میں مسلسل ہر ہفتے اتوار کو 2 بچے روزہ دار جو آئیں گے اور قائم ٹی وی کی جانب سے وہ افطار کریں گے ہمارے ساتھ. اور اس سے پہلے ہمارے پروگرام میں علامہ سجاد شبیر صاحب ماہ رمضان کے حوالے سے, اس کی حفاظت کے حوالے سے بات کر رہے تھے. اور اب ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے اسٹوڈیو میں عباس رضا نقوی, اور آئیے ان کی طرف چلتے ہیں. اور آج ان کا پہلا روزہ ہے, قائم ٹی وی کی جانب سے ہم نے ان کو بلایا اور وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں.
آئیے جانتے ہیں ان سے کہ ان کا روزہ کیسا جا رہا ہے. السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. آپ کا روزہ آج پہلا ہے, کیسا روزہ گزرا ہے آپ کا؟ بہت اچھا. نماز قرآن کی تلاوت آپ نے ماشاءاللہ سے کی ہوگی ضرور. تو اب ہم عباس سے جانیں گے کہ عباس آج ہمیں کون سی سورہ پڑھ کے سنا رہے ہیں. جی عباس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر. سبحان اللہ سبحان اللہ. عباس یہ بتائیے کہ آج پورے دن آپ کو بھوک پیاس محسوس تو نہیں ہوئی؟ کیسا روزہ گزرا؟ بہت اچھا. مما بابا کو تنگ تو نہیں کیا کہ بھوک لگ رہی ہے کہ مجھے کچھ کھانے کو دیجیے, کچھ ایسی بات تو نہیں, غلطی سے پانی تو نہیں پی لیا؟ اچھا بیٹا, لیکن اس میں یہ بھی ہے, معافی ہے کہ اگر آپ غلطی سے آپ پانی پی لیں تو آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا, کیونکہ آپ نے جان بوجھ کر پانی نہیں پیا, یا جان بوجھ کر آپ سو کے کہیں سے کھیل کر آ رہے ہیں تو آپ نے جلدی سے جا کے پانی فریج میں سے نکالا پی لیا, یا آپ نے بغیر کسی اس کے بغیر آپ نے آپ کو یاد ہی نہیں کہ آپ کا روزہ ہے. شروع میں ایسے ہی ہوتا ہے بچوں کے ساتھ, جب وہ روزہ کشائی ہوتی ہے یا پہلا دوسرا روزہ رکھتے ہیں تو وہ اسی طرح غلطی کر لیتے ہیں, لیکن اس پہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. بھول سے اگر آپ کوئی چیز کھا لیں پی لیں تو وہ آپ کا روزہ ختم نہیں ہوتا, آپ کا روزہ برقرار رہتا ہے. خطبہ شعبانیہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل ارشاد فرما رہے ہیں ماہ سیام, ماہ رمضان کی افادیت, اس کی خصوصیات. کہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ مجمع میں سے کھڑے ہو کر کھڑا ہوا اور عرض کیا, یا رسول اللہ, مہینے میں سب سے افضل اور برتر کام کیا ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا, اے علی, اس ماہ میں سب سے افضل عمل جو ہے وہ حرام کاموں سے پرہیز کرنا ہے. آپ میرا سماعت دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ خطبہ شعبانیہ میں مسلسل فرما رہے ہیں کہ اے لوگو, اس ماہ میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, تو اللہ سے دعا مانگو کہ وہ تم پر تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے یہ دروازہ بند نہ کر دے, اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں تو خدا سے دعا مانگو کہ وہ تم پر یہ دروازہ کھول نہ دے. کیونکہ خطبہ شعبانیہ میں مسلسل رسول خدا رمضان کی اہمیت, رمضان کی جو خصوصیات ہیں بتا رہے ہیں کہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا, اس مہینے میں ہر عمل کا دگنا ثواب ہو جاتا ہے, اور اس مہینے میں اگر آپ قرآن کی چھوٹی سی آیت بھی پڑھتے ہیں تو قرآن کے برابر اس کا ثواب ہوتا ہے بیٹا. تو آپ اس مہینے میں قرآن کی تلاوت کریں, اس مہینے میں آپ درود پڑھیں, اس مہینے میں آپ نمازیں پڑھیں, تو آپ کو اس کا بے انتہا عام مہینوں سے زیادہ ثواب اس رمضان کے مہینے میں ملتا ہے. اور جو اس مہینے میں کثرت سے مجھ پر صلوات بھیجے گا, اللہ اس کے اعمال کو روزے محشر ایسا خوبصورت بنا کے پیش کرے گا کہ وہ نہیں پہچان پائے گا کہ یہ اس نے ایسا کون سا عمل کیا جو اس کو اتنا اس کا ثواب اور اتنا اس کا خوبصورت اجر مل رہا ہے. جی ناظرین, ہم مسلسل اپنے پروگرام میں خطبہ شعبانیہ میں, جو کہ رسول خدا نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا رمضان سے کچھ دن پہلے, اور صحابہ کرام کا مجمع تھا, اس میں مسلسل ارشاد فرما رہے تھے روزے کی افادیت, روزے کی اہمیت, روزے میں کتنا ثواب ہے, ہر کام کا کتنا دگنا ثواب ہے. تو ہم مسلسل اسی موضوع پہ ان ایام میں بات کریں گے. آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. ہمارے ساتھ اس وقت عباس موجود ہیں اور ان کا آج پہلا روزہ ہے, وہ ہمارے ساتھ افطار کریں گے. آئیے چلتے ہیں, اس وقت افطار کا وقت ہوا جاتا ہے, اذان کا وقت ہونے والا ہے. آئیے چلتے ہیں افطار کی طرف اور ہم آج ان کو افطار کراتے ہیں. بہت شکریہ بیٹا, چلیے افطار کی طرف چلیں. مولا 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 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولایا صلی وسلم. جی ناظرین, ہم افطار کے لیے بالکل موجود ہیں. آپ کے سامنے قائم ٹی وی کی جانب سے یہ خصوصی نشریات ہے رمضان ٹرانسمیشن جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے روزے دار عباس رضا نقوی, جو کہ آج ہمارے ساتھ پہلا روزہ افطار کریں گے قائم ٹی وی کی جانب سے. اور بالکل اب روزے کا افطار کا وقت ہو جاتا ہے. چلیں بیٹا بسم اللہ کیجیے آپ, اور آج اپنا روزہ کشائی کا روزہ کھولیے, آپ دیجیے کھجور اس میں سے, اور ساتھ میں بسم اللہ اور دعا پڑھ کے کہ پروردگار عالم آپ کی تمام اسی طرح آپ یہ روزے رکھیں, اور مسلسل آپ ماہ رمضان کے مہینے میں آپ ایام میں اس میں خصوصی جو اعمال ہیں, نمازیں ہیں, قرآن کی تلاوت کر سکیں. جی ناظرین, ہمارا یہ پروگرام جو ہے مسلسل
آپ دیکھیں گے ہر ہفتے اتوار کو قائم ٹی وی کینیڈا پر، اور ہمارے ساتھ ہر ہفتے اتوار کو ایک روزے دار بچہ جو ہوگا وہ ہمارے ساتھ موجود ہوگا اسٹوڈیو میں، اور وہ ہمارے ساتھ قرآن کی کچھ تلاوت کرے گا اور ہمارے ساتھ افطار کرے گا۔ اس سے پہلے سجاد شبیر صاحب ماہ سیام، ماہ رمضان کے بارے میں ہمیں اس کی افادیت اور اس کی امپورٹنس کا بتائیں گے۔ آپ دیکھتے رہیے قائم ٹی وی۔ میں ہوں خاور رضا نقوی، اپنے مہمان اپنے میزبان خاور رضا نقوی کی اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔